पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को अस्पताल भेजो, अगर मफरूर वहां मिले तो फौरन गिरफ्तार कर लो। जी सर। एयरपोर्ट और हाई स्पीड रेल स्टेशन सब मार्शल लॉ के तहत है। दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा दो और उसकी तस्वीर सिस्टम में भेज दो। जी सर। सालिस के हाथ में बंदूक होने के बावजूद फरशाद सुकून से अहकामात देता रहा। सालिस ने इसे नहीं रोका जब तक इसने ये जुमला नहीं कहा, मेरे लोग उसे न्यूयॉर्क के कोने कोने में ढूंढेंगे। अगर वो मुजाहमत करे तो। फरशाद रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, गोली मार देना। ये लफ्ज सुनकर सालिस की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हाथ में पकड़ी बंदूक पर जोर डाला और वो फरशाद की कनपटी से लगा दी। कैप्टन फरशाद, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? फरशाद ने नजरें झुका ली। मिस्टर सालिस, क्या आप वाकई उसे जानते हैं? सालिस ने तंजिया मुस्कुराहट दी। फरशाद बोला, हमने पता लगाया है कि वो सिर्फ कुछ माह पहले मुल्क वापस आई है। आप दोनों के बच्चे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो असल में कौन है? सालिस की आंखें तंग हुई। वो वाकई नहीं जानता था। वो सिर्फ ये जानता था कि वो एंटी है। क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन है, लेकिन उसकी और भी कई पुरस्कार शनाख्तें हैं जिनके बारे में उसे कुछ इल्म नहीं था। फरशाद आहिस्तगी से बोला, यकीनन आपने भी उसका माजी खंगाला होगा। उसके 5 साल बाहर रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप जानते हैं कि उसने उस वक्त में क्या किया? सालिस ने बंदूक थामी और एक कुर्सी खींचकर फरशाद के सामने बैठ गया। उसका बुलंद उबाला जिस्म अब भी दबाव डालने वाला था। कैप्टन फरशाद, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मेरी उस पर एतमाद को कम नहीं करती। फरशाद ने भवें सकेड़ ली। मिस्टर सालिस, आप हमेशा कानून के पाबंद रहे हैं। आप और वो एक रास्ते के लोग नहीं हैं। सालिस ने नजरें झुका ली। अगरचे अभी हम एक रास्ते पर नहीं हैं, लेकिन आखिरकार हम वहां पहुंचेंगे। जिंदगी में लामहदूद इम्कानात हैं, है ना कैप्टन फरशाद? फरशाद बेअसर रहा, मगर गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि ये केस कितना बड़ा है जिसमें वो फंसी हुई है। बेहतर है आप दुआ करें कि वो अस्पताल गई हो, वरना आपने एक नाकाबिले माफी गलती की है। सालिस ने कोई जवाब न दिया। फरशाद ने अपने साथी को देखा। आधा घंटा हो गया है, अस्पताल से खबर लो। क्या मिस परवीन पहुंची हैं? जी कैप्टन फरशाद। साथी ने कॉल अटेंड की और स्पीकर ऑन कर दिया। क्या मुश्तबा मुलजम अस्पताल आया है? अस्पताल पहले ही घेरे में था। जैसे ही परवीन नजर आती फौरन गिरफ्तार कर ली जाती। वहां से जवाब आया, रिपोर्ट, अब तक कोई मशकूक शख्स अंदर नहीं आया। सब ने ये सुन लिया। फरशाद ने सालिस की तरफ देखा। मिस्टर सालिस, सुना आपने? सालिस, अगर आपके लोग इसे इतनी आसानी से ढूंढ लेते तो वो परवीन महर काज़म ना होती, क्योंकि क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बड़ी बहन इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती। अचानक फोन पर एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर जॉयल, बराह करम हमारी तफ्तीश में तावन करें। फिर जॉयल की पुरस्कून आवाज आई, मैं मुकम्मल तावन करूंगा। पुलिस ने कहा, क्या मिस परवीन अस्पताल में हैं? जोएल हैरान हुआ, क्या वो पुलिस स्टेशन में नहीं है? आपके कैप्टन फरशाद ने जमानत की इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने कहा, मिस्टर जॉयल, हमें इत्तला मिली है कि वो जेल से फरार हो गई हैं। उनका सुराग नहीं मिल रहा। जैसे ही वो अस्पताल आए फौरन इत्तला दे। जोएल ने फौरन संजीदा मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं जरूर तावन करूंगा। ठीक है। फोन बंद हुआ तो पुलिस वाले टीम लीडर ने रिपोर्ट दी। तस्वीर पक्की हो गई, मुश्तबा अस्पताल नहीं पहुंची। फरशाद ने सालिस को घूरा। मिसेस सालिस, अब भी यकीन नहीं आ रहा, अपनी बंदूक हटा लीजिए। सालिस ने वक्त देखा और कहा, कैप्टन फरशाद, यहाँ से अस्पताल का सफर 1 घंटे का है। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है। जल्दी क्यों है? क्यों ना जरा बात करें। जमुर्द का केस क्या था और मेरी मंगेतर किस केस में फंसी हुई है? फरशाद खामोश हो गया। सालिस के कैदी बनाने का यह तरीका नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा था। अस्पताल में टीम लीडर फोन कॉल के बाद गश्ती दस्ता लेकर बाहर निकला ताकि परवीन को ढूंढ सके। जैसे ही वो मुड़ा, जॉयल ने करीब मौजूद स्टोर रूम की तरफ देखा। ये सफाई करने वाले का कमरा था जहां झाड़ू वगैरह रखी जाती थी। इसने इधर उधर देखा, किसी के ना होने की तसल्ली की और दरवाजा खोल दिया। अंदर परवीन दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। वो पुलिस से छुपते छुपाते अस्पताल पहुंची थी कि अचानक जॉयल से सामना हो गया।
دونوں کی نظریں ملی۔ جوئل نے بھویں سکیڑ لی۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ ٹیم لیڈر قریب سے گزر گیا۔ پروین چھپ کر اندر ہی رک گئی۔ اصل میں اس نے سوچا تھا کہ جوئل پولیس کی مدد کرے گا اور اسے گرفتار کروا دے گا، لیکن وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ جولیانا کے علاوہ باقی اسمتھ فیملی اتنی بھی بری نہیں تھی۔ پروین نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے شکریہ ادا کیا اور جانے لگی، لیکن جوئل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چاہتی ہو کہ میں تمہیں فرار کا راستہ بنا کر دوں؟ پروین، جوئل نے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اولڈ میڈی کی حالت بہت نازک ہے۔ تمہارا جرم اس بار پکا ثابت ہوگا۔ اگرچہ انکل ایان سمتھ خاندان کو قانون توڑنے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ تم یوں جیل جاؤ، اس لیے اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ پروین کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے۔ میں نہیں جا رہی۔ جوئل چونک گیا، پھر یہ فرار۔ پروین نے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا اور کہا، میں اولڈ میڈی کا علاج کرنے آئی ہوں۔ جوئل فوراً غصے میں آ گیا۔ بکواس مت کرو، میں نے سالس کو خبر بھجوا دی ہے۔ صرف اینٹی ہی اولڈ میڈی کو بچا سکتی ہے۔ تم کیوں آئی ہو؟ پروین چونکی۔ تم نے کس کو پیغام بھیجا کہ اینٹی کو ڈھونڈے؟ ہاں، مہدی فیملی نے اینٹی سے رابطہ کیا ہے، اس لیے صرف مسٹر سالس ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ جوئل نے پریشانی سے کہا۔ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کسے کہا تھا کہ پیغام پہنچائے؟ جوئل نے کہا، میں نے جولیانا کو کہا تھا کہ مسٹر سالس کو کال کرے۔ یہ کہتے ہی اچانک اسے کچھ سمجھ آیا۔ تمہارا مطلب ہے مسٹر سالس کو اس بارے میں خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہے؟ اگرچہ اسے پتا تھا کہ جولیانا میں کچھ مسئلہ ہے، مگر وہ پھر بھی انکل ایان کی لےپالک بیٹی تھی۔ جوئل ہمیشہ اس سے محتاط رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے نازک وقت میں ایسا کچھ ہوگا۔ وہ سب سمتھ خاندان کے افراد تھے اور سبھی خاندان کی عزت بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس لیے جوئل کو یقین نہیں تھا کہ جولیانا انہیں نقصان پہنچائے گی۔ پروین نے طنزیہ ہنسی۔ تم مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر سالس سے پوچھ لو۔ جوئل نے فوراً فون نکالا۔ میں بھی سالس کو کال کرتا ہوں اور اس سے پوچھ لیتا ہوں، مگر پروین نے فون ملانے سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ وہ ابھی پولیس اسٹیشن میں ہے۔ سمتھ فیملی کے سربراہ ہونے کے ناطے جوئل فوراً سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے سیدھا پوچھا، کیا اس نے تمہاری مدد کی ہے؟ ہاں، اس نے فرشاد کو قابو میں رکھا ہے۔ پروین کے یہ ہلکے پھلکے مگر پراثر الفاظ سن کر جوئل کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ لوئس، وارن اور کوئنٹن کہاں ہیں۔ اولڈ میڈی کی حالت اب مزید نہیں سنبھل سکتی۔ اگر آنٹی نہ ملتی اور اولڈ میڈی نہ بچ پاتا تو چاہے پروین فرشاد کے بڑے کیس میں نہ بھی پھنسی ہوتی، صرف اس معاملے سے ہی اس پر میڈیکل لاپرواہی کا مقدمہ پکا ہو جاتا۔ اس لیے اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ کوئنٹن میں صلاحیت ہے، اگر وہ کسی کو بچانا چاہے تو ضرور بچا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ان تینوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے پہلے ہی ایک بیک اپ پلان بنا لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر اسمتھ فیملی کا نجی جہاز تیار تھا جو کسی بھی وقت اڑان بھر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سالس خود کو خطرے میں ڈال دے گا۔ بے وقوفی ہے یہ، جوئل نے ڈانٹا۔ اگر اس نے تمہیں یوں چھوڑ دیا تو پھر وہ چاہے کچھ بھی کرے اپنا نام صاف نہیں کر سکتا۔ اولڈ میڈی کو بچانے کے طریقے زیادہ نہیں ہیں۔ پروین نے بھویں اٹھائی۔ چلو یہ باتیں چھوڑو، میں اب آپریشن تھیٹر میں جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جوئل نے سخت لہجے میں کہا، یہ بیکار ہے، چاہے تم جاؤ بھی۔ میں نے کہا تھا نا، صرف اینٹی۔ یہ کہتے کہتے اچانک جوئل کو سمجھ آیا۔ اس نے پروین کو حیرت اور صدمے سے دیکھا اور چونک کر بولا، کیا تم اینٹی ہو؟ ہاں، پروین کے پرعزم جواب نے جوئل کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات ڈال دیے۔ یہ کزن آخر ہے کون؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، ذرا رکو۔ وہ کمرے سے باہر گیا اور 1 منٹ میں بعد واپس آیا۔ ہاتھ میں ڈاکٹر کا سفید کوٹ تھا۔ پروین نے فوراً کوٹ پہنا، پھر ٹوپی اور ماسک لگا لیا۔ اس نے سر جھکایا اور جوئل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ دونوں سیدھے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں پولیس اہلکار پہرے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ ماسک ہٹاؤ، ہمیں چیک کرنا ہے۔ پروین نے آنکھیں تنگ کی اور ہاتھ ماسک پر رکھا۔ اس وقت جوئل ایک قدم آگے بڑھا، غصے بھرے انداز سے بولا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر لاسن ہیں، نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ۔ ٹریفک میں پھنس گئی تھیں اس لیے دیر سے آئیں۔ فوراً انہیں اندر جانے دو تاکہ اولڈ میڈی کا علاج کرے۔ اگر تاخیر ہوئی تو مریض نہیں بچے گا۔ پولیس والے ڈانٹ سے گھبرا گئے۔ اتنے میں جوئل نے آپریشن تھیٹر کے دروازے کھول دیے اور پروین کو اندر بھیج دیا۔ وہ دونوں پیچھے بھاگے، لیکن اندر داخل ہونے والے ہی تھے کہ ایک نرس کی آواز آئی، ڈاکٹر لارسن، آخرکار آپ آ گئیں، جلدی آئیے، مریض کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر پولیس والے چونکے۔ کیا واقعی یہ ڈاکٹر لارسن ہے؟ انہوں نے اندر جا کر روکنے کی ہمت نہ کی۔ پروین نے نرس کی بات سنی تو آنکھیں تنگ کر لیں۔ یہ سب کچھ
صرف 1 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اندر والے پہلے سے جوئل کے ساتھ ملے ہوں۔ اس کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، جوئل نے پہلے ہی سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ ابتدائی طور پر پروین نے سوچا کہ یہ بھائی ایان کی طرح محتاط اور سرد مزاج ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کافی خیال رکھنے والا تھا۔ پروین نے سب سوچوں کو جھٹک دیا اور مکمل توجہ اولڈ میڈی کے علاج پر لگا دی۔ 2 گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن میں ثالث نے بندوق ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے فرشاد کو واپس کر دی۔ کیپٹن فرشاد، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ معافی کا اشارہ تھا کیونکہ غلطی اس کی ہی تھی۔ فرشاد کھڑا ہوا، بندوق لی اور کمر پر لٹکا لی۔ پھر ٹھنڈی نظروں سے اس نے ثالث کی طرف دیکھا اور کہا، مسٹر ثالث، چونکہ آپ اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں تو میرے ساتھ اسپتال چلیں۔ ثالث بولا، ضرور۔ اسی وقت پولیس والے آگے بڑھے۔ ثالث کے باڈی گارڈ حرکت میں آنے والے تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اور کہا، رک جاؤ۔ باڈی گارڈ رک گئے۔ 2 پولیس اہلکار آگے بڑھے اور ہتھ کڑیاں نکالیں۔ ثالث نے سکون سے ہاتھ بڑھا دیے مگر وہ دونوں جھجک گئے اور فرشاد کی طرف دیکھا۔ ثالث کی ٹھنڈی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ کیپٹن فرشاد کی سختی نے مجھے مجبور کیا، مجھے اسے بچانا ہی پڑا، براہ کرم معاف کر دیں۔ فرشاد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اگر واقعی میں نے مس پروین پر الزام لگایا ہے تو آپ کو اس پر جواب دہ نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن اگر وہ اسپتال میں نہ ملی تو آپ جانتے ہیں پھر آپ کو کیا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ہتھ کڑیاں ضروری نہیں۔ آخرکار اپنی منگیتر کو بچانے والا شخص تعریف کے قابل ہے۔ مسٹر ثالث چلیں؟ جی کیپٹن فرشاد، چلتے ہیں۔ دونوں ساتھ نکلے اور پولیس کار میں بیٹھ گئے۔ ثالث کے باڈی گارڈ پیچھے گاڑیوں میں ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں فرشاد نے آہستہ سے کہا، اولڈ میڈی کی بیماری بہت سنگین ہے۔ ماہرین اور فرانزک سب نے کہا ہے کہ کوئی امید نہیں، چاہے اس کی میڈیکل مہارت کمال کی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ مر گیا تو میں ضرور تمہارے اس اقدام کا حساب لوں گا۔ اگر اولڈ میڈی نہ بچا تو چاہے بعد میں پروین بے قصور بھی ثابت ہو جائے، اس کا جیل سے بھاگنا کبھی معاف نہ کیا جائے گا۔ ثالث نے نظریں جھکا لیں، مجھے معلوم ہے۔ اسی وقت فرشاد کو ایک کال آئی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کیپٹن فرشاد، اولڈ میڈی کے خون میں موجود نامعلوم اجزاء کی جانچ مکمل ہو گئی ہے۔ اسپتال میں جولیانا آپریشن تھیٹر کو گھور رہی تھی۔ اولڈ میڈی 10 گھنٹے سے اندر تھا۔ اس کے پاس فلورنس چکر کاٹتے ہوئے برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ بوڑھے صاحب کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے ظالم ہے، نوکروں کی جان کو انسان نہیں سمجھتی۔ اس نے بیچارے اولڈ میڈی کو ستایا جو پاگل اور بے خبر ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ بوڑھے صاحب ICU میں ہیں اور باہر کی یہ سب باتیں نہیں جانتے، ورنہ وہ غصے سے مر ہی جاتے۔ فلورنس نے فکر مندی سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر اولڈ میڈی مر گیا تو بوڑھے صاحب کی صحت پر برا اثر پڑے گا؟ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کی لائٹس بجھ گئیں۔ آپریشن ختم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کی بتیاں بجھیں، باہر موجود سب افراد کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان سب کا اولڈ میڈی سے کوئی گہرا تعلق تھا، بلکہ یہ اس لیے کہ زندگی اور موت ہی یہ فیصلہ کرنے والی تھی کہ پروین قصوروار ہے یا نہیں۔ جولیانا نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اگر وہ مر گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ مر گیا تو اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ جب وہ دعا مانگ رہی تھی، جوئل نے اپنی تھوڑی اونچی کی۔ صرف وہی جانتا تھا کہ پروین آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، لیکن وہ اندر بہت دیر سے گئی تھی، چاہے وہ اینٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا واقعی وہ اولڈ میڈی کو بچا پائے گی جو تقریباً مرنے کے قریب تھا؟ اس نے گہری سانس لی۔ اگر اولڈ میڈی مر گیا تو پروین اپنے اوپر سے شک دور نہیں کر سکے گی۔ اب جبکہ پولیس باہر پہرا دے رہی ہے، نورا ہرگز یہاں سے نہیں جا سکے گی۔ یہ معلوم نہیں کہ فرشاد کو کوئی خبر ملی تھی یا نہیں، لیکن اس نے پہلے ہی پولیس کو بلا کر پورے اسپتال کو گھیر لیا تھا۔ اس بار پروین چاہے پر بھی لگا لے، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ جب سب لوگ پریشانی میں انتظار کر رہے تھے تو اچانک راہداری کے آخری سرے سے 2 قدموں کی
آواز سنائی دی۔ آواز بہت بھاری اور منظم تھی، جیسے کوئی فوج آ گئی ہو۔ جوئل نے پلٹ کر دیکھا تو فرشاد اور سالس بڑے اعتماد سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے فرشاد کے سادہ لباس والے ماتحت تھے۔ اس بڑے گروہ کے پیچھے 12 باڈی گارڈ سیاہ سوٹ میں کھڑے تھے، جو ظاہر ہے کہ سالس کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ یہ بڑا سا مجمع سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لایا، یہاں تک کہ جولیانا بھی گھبرا گئی۔ یہاں کیپٹن فرشاد یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا انہیں کچھ پتہ چل گیا ہے اور وہ اسے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ اس دوران اس نے سنا کہ جوئل آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور پوچھا، کیپٹن فرشاد، آپ نے اتنے زیادہ لوگوں کو اسپتال کیوں بلا لیا؟ فرشاد اس کی گہری اور اونچی آواز گونجی، یقیناً آپ کو خبر ہوگی کہ پروین جیل سے فرار ہو گئی ہے۔ فی الحال پورا نیو یارک لاک ڈاؤن میں ہے۔ میں مسز سالس کو یہاں یہ دیکھنے لایا ہوں کہ کہیں وہ یہاں تو نہیں آئی۔ یہ سن کر جولیانا حیرت سے بولی، پروین جیل سے بھاگ گئی ہے؟ اس نے یہ جرأت کیسے کی؟ اور پھر جیل سے بھاگنا تو اس کے جرم کو ثابت ہی کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جب پروین نے کہا کہ وہ اولڈ میڈی کا علاج کرے گی تو وہ بہت پر اعتماد تھی۔ اسی رویے نے جولیانا کو خوفزدہ کیا اور اسی نے فلورنس کو زہر دینے پر اکسا دیا۔ وہی اسمتھ فیملی کی اکلوتی بیٹی بن سکتی تھی۔ پروین چونکہ سالس کی منگیتر تھی، وہ پہلے ہی سب کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ حالیہ دنوں میں جب بھی جولیانا باہر نکلتی، لوگ اس کے بجائے پروین کے قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ پروین اس کی چمک چھین لے، لیکن اس نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ پروین خود بھی اتنی غیر یقینی کی شکار ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی، آخرکار اولڈ میڈی کی حالت بالکل نا امید تھی۔ اب چاہے پروین ہزار جتن کر لے، کچھ ثابت نہیں کر سکے گی۔ یہ سوچ کر جولیانا نے فکرمند لہجے میں کہا، وہ جیل سے کیسے بھاگ سکتی ہے، چاہے یہ طبی غلطی ہی کیوں نہ ہو؟ اگر وہ اپنی غلطی مان لے تو اس کا ازالہ کرنے کا موقع تو ہوتا۔ اس کے بعد اس نے جوئل کی طرف دیکھا۔ جوئل، کیا پروین نے تم سے رابطہ کیا؟ وہ کہاں ہے؟ جوئل کی لومڑی جیسی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ جولیانا نے اس کی نگاہ کو بھانپ لیا اور فوراً سمجھ گئی کہ اس نے زیادہ جلدی کر دی۔ اس نے آہ بھری اور کہا، وہ تو ایک لڑکی ہے۔ جیل سے بھاگنے کے بعد وہ کہاں جا سکتی ہے؟ شاید اس کے پاس پیسے بھی نہ ہوں گے۔ میں تو بس فکرمند ہو رہی تھی کہ کہیں باہر اسے کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ اور کیا وہ شمائل کے پاس گئی؟ اگر وہ واقعی بھاگنا چاہتی تھی تو اپنی بیٹی کو پیچھے تو نہیں چھوڑے گی نا؟ شمائل؟ کیا وہ جان بوجھ کر فرشاد کو یاد دلا رہی تھی؟ جوئل کی نظروں کی ٹھنڈک اور بڑھ گئی۔ اس نے جولیانا کی طرف گھورتے ہوئے آہستہ سے کہا، چپ رہو۔ جولیانا نے فوراً اپنا منہ ڈھانپ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جوئل، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تو بس پروین کی حفاظت کے بارے میں پریشان تھی۔ جوئل نے مزید کچھ نہیں کہا، بلکہ کیپٹن فرشاد بولا، ہم نے تصدیق کر لی ہے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے نہیں گئی۔ اس کے ساتھ ہی فرشاد نے جوئل کی طرف دیکھا، مسٹر جوئل، کیا آپ جانتے ہیں کہ جرم چھپانا بھی جرم کے برابر ہوتا ہے؟ جوئل نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کیپٹن فرشاد، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرشاد نے سالس کی طرف دیکھا اور پھر جوئل کی طرف دیکھا۔ یہ دونوں وہ لوگ تھے جو نیو یارک کو ہلا سکتے تھے، لیکن اس لمحے دونوں ہی اس کے سامنے انجان بنے ہوئے تھے۔ فرشاد نے آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیپٹن فرشاد، معاملہ بڑھ گیا ہے، کچھ رپورٹر اسپتال کے اندر گھس آئے ہیں۔ فرشاد کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ وہ شخص ہچکچاتے ہوئے بولا، جب ہم مفرور کو تلاش کر رہے تھے تو دیکھا کہ باہر بہت سے رپورٹرز راستہ روک کر کھڑے ہیں۔ اب وہ شور مچا رہے ہیں کہ اسمتھ فیملی کو جواب دینا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگ انسانوں کی جانوں کو گھاس کی طرح رون دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم پولیس والے اسمتھ فیملی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور عوام سے سچ چھپانا چاہتے ہیں۔ فرشاد نے ٹھنڈی آواز میں کہا، کیا تمہیں یہ بھی میں سکھاؤں کہ حالات کو کیسے سنبھالنا ہے؟ وہ شخص ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولا، اب یہ مسئلہ صرف ایک اخبار کے رپورٹر کا نہیں رہا، درجنوں رپورٹرز ہیں۔ وہ اسپتال کے دروازے کو گھیرے کھڑے ہیں، ہمارے لوگ انہیں روک رہے ہیں، لیکن وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم پولیس اور اسمتھ فیملی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سچ چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو جواب دینا ہوگا۔ فرشاد نے ماتھے پر بل ڈالے، جب درجنوں رپورٹر ایک ساتھ ہنگامہ کھڑا کر دیں تو معاملہ واقعی سنگین ہو جاتا ہے۔ وہ شخص خوش ہوا کہ فرشاد نے اس کی کوتاہی پر کچھ نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور آگے بڑھایا، اور یہ دیکھیں رپورٹرز
لائیو براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ناظرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ فرشاد نے فون دیکھا، اسکرین پر ایک خاتون رپورٹر کھڑی تھیں، کیمرے کے سامنے بات کر رہی تھی۔ جی ہاں، میں اس اسپتال کے اندر موجود ہوں۔ سنا ہے کہ ملازم یہاں علاج کے لیے آیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں اتنے زیادہ پولیس اہلکار کیوں ہیں۔ یہ تو صرف ایک عام طبی غفلت کا کیس ہے نا؟ الزامات اتنے سخت کیوں ہیں؟ ہمیں اندر جانے اور تفتیش کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا پردے کے پیچھے کوئی کھیل ہو رہا ہے؟ یہ پروگرام ٹیم اینڈی کی مدد سے چل رہا ہے۔ سب لوگ فکر نہ کریں، ہم ضرور اس کیس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اگر وہ ملازم مر گیا تو سچائی لازمی سامنے آئے گی۔ قاتل کو ہرگز بچنے نہیں دیں گے، چاہے وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم خوشامد نہیں کریں گے اور سچ کو نہیں چھپائیں گے۔ یقیناً ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو بدنام نہ کیا جائے اور کسی مجرم کو نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے ہم یہیں پولیس کے جواب کا انتظار کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انصاف کی روشنی دنیا کے ہر کونے میں پھیلے گی۔ خاتون رپورٹر کی پر اثر آواز کے ساتھ ساتھ اسکرین پر تبصرے ایک کے بعد ایک آنے لگے۔ اینڈی تم بھی اپنا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس خاتون رپورٹر کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ میں نے سنا ہے کہ امیر لوگ عام انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ تو انہیں کھلونوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کیا اب بھی انہیں نوکر کہا جا سکتا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جس پر تجربہ کیا گیا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی انکار کر سکتا ہے۔ اوپر سے وہ یتیم بھی ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ سہارا۔ اگر وہ مر بھی گیا تو کون اس کا پیچھا کرے گا؟ کہتے ہیں اسے چند سال پہلے گود لیا گیا تھا۔ لگتا ہے واقعی ان امیروں کے دل بہت کالے ہیں۔ گود لینا صرف ایک ڈھونگ تھا۔ ایک طرف اچھی شہرت ملی اور دوسری طرف تجربات کے لیے انسانی تجربات۔ یا اللہ، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ اب بھی اتنے سیاہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس نوکر کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم سب دنیا میں ہیں، ہم قاتل کو یوں ہی نہیں جانے دیں گے۔ اسکرین پر تبصرے مسلسل اڑتے جا رہے تھے اور ہر تبصرہ اتنا انصاف پسند لگ رہا تھا جیسے سب برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہوں۔ عنوان انسانی تجربہ سب سے زیادہ چونکانے والا تھا، گویا یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہو۔ یہ منظر نہ صرف فرشاد نے دیکھا بلکہ سالس اور جوئل کے ساتھ کھڑے سیکرٹریز اور اسسٹنٹس نے بھی اپنے فونز پر دیکھا۔ سالس نے ٹھنڈی ہنسی چھوڑی لیکن گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ جوئل نے تیوری چڑھائی۔ کچھ تبصروں میں پروین کو اسمتھ فیملی کا حصہ بتا کر پورے خاندان کو گالیاں دی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایان کو بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ اسی وقت اسمتھ فیملی پہلے ہی ایک مشہور کاروباری گھرانہ تھی، لیکن جوئل پھر بھی خاموش رہا۔ جولیانا نے یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھیں تنگ کی۔ یقیناً یہ رپورٹر وہی تھی جنہیں اس نے بلایا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگرچہ پروین کا جرم ثابت ہو جائے، اسمتھ فیملی پھر بھی دباؤ ڈال کر معاملہ دبا دے گی، چاہے ایان خود کبھی جرم برداشت نہ کرے۔ لیکن یہ بھائی اپنی بہن پر جان چھڑکتے تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پروین جیل جائے؟ اس لیے اسے عوامی رائے کو ہتھیار بنانا پڑا۔ اب جب پروین اس حال تک پہنچ گئی تھی تو یہ خاندان اسے نہیں بچا پائے گا، ہے نا؟ اسی دوران فرشاد کا فون بجا۔ جولیانا نے سنا کہ فرشاد نے فون اٹھایا۔ اس کا لہجہ فوراً مؤدبانہ ہو گیا۔ جی، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا؟ فرشاد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جی ہاں، فکر نہ کریں، میں ضرور پروین کو گرفتار کروں گا اور عوام کو جواب دوں گا۔ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، میں اسپتال میں ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ مشن مکمل کروں گا۔ یقیناً اس کے اعلیٰ افسر نے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔ یہ سن کر جولیانا نے مزید سکون کا سانس لیا اور فوراً بولی، جوئل، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پروین جیل سے بھاگ گئی اور اولڈ میڈی کی زندگی اب تک غیر یقینی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں رپورٹرز کو اندر بلا لینا چاہیے تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ علاج کا نتیجہ کیا ہے، ورنہ عوام یقین نہیں کریں گے۔ یہ سن کر جوئل کی آنکھوں میں بجلی سی کوندی۔ وہ اس وقت بھی ایسا مشورہ دے سکتی تھی؟ جوئل کے خاموش رہنے پر جولیانا نے سیدھا فرشاد کو مخاطب کیا۔ کیپٹن فرشاد، آپ بھی تو یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ آپ کو مجرم کے ساتھی سمجھیں، ہے نا؟ فرشاد نے ٹھنڈی ہنسی ہنسی۔ ہماری نیت صاف ہے، ہمیں دوسروں کی باتوں سے کیا ڈر؟ اور پھر کس کیس کو حل کرتے وقت لائیو براڈ کاسٹ
مس جولیانا، آپ کی تجویز بہت غیر سنجیدہ ہے۔ پولیس والے کو بھلا کیس حل کرنے کے دوران لائیو براڈ کاسٹ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشاد کبھی بھی تبصروں یا عوامی شور سے نہیں ڈرا تھا، بالکل ثالث اور جوئل کی طرح۔ وہ دونوں بھی انٹرنیٹ پر ہو رہی تنقید کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ فرشاد کی بات سن کر جولیانا گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے اب تک اولڈ میڈی کو باہر نہیں نکالا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید مر چکا ہے۔ کیپٹن فرشاد، میرا مشورہ تو بس آپ اور سمتھ فیملی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہے، ورنہ اگر وہ کہیں کہ ہم پروین کو بچا رہے ہیں۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ زور سے کھلا۔ پروین کی ٹھنڈی اور بھاری آہستہ آہستہ آواز سنائی دی، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو مایوس ہونا پڑے گا، اولڈ میڈی مرا نہیں ہے۔ پوری راہداری میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے تک پر جا ٹکیں۔ پروین وہاں کھڑی تھی، سرجیکل گاؤن پہنے۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ سب دیکھ سکتے تھے کہ وہ کس قدر پرسکون اور سنجیدہ تھی۔ بولتے ہوئے اس نے اپنے دستانے اتار دیے، پھر بے پرواہی سے سرجیکل ٹوپی اور ماسک بھی اتار دیا۔ اس کے لمبے بال کاندھوں پر بکھر گئے، اس کا حسین چہرہ نمایاں ہو گیا۔ ماسک اور ٹوپی سختی سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس کے گالوں پر 2 سرخ نشان پڑ گئے۔ منظر کچھ مضحکہ خیز تھا، مگر کوئی ہنس نہیں سکا، کیونکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور بے نیاز تھیں، حتیٰ کہ اس کے بالوں میں بھی سرجری کی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ سالس اسے گھورتا رہا، دل میں ایک انوکھا فخر ابھرا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جوئل کی لومڑی جیسی آنکھوں میں مزید تحسین چھلکنے لگا۔ کیپٹن فرشاد کی آنکھیں اب بھی سیاہ اور گہری تھیں۔ وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی گھبراہٹ اب پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ تینوں مرد اپنے اپنے خیال میں گم تھے، مگر خاموشی کو جولیانا نے توڑا۔ وہ چونک کر بولی، تم یہاں کیوں ہو؟ پروین آہستگی سے باہر نکلی اور دستانے دروازے پر کھڑے شخص کی طرف اچھال دیے۔ اس نے لاشعوری طور پر انہیں پکڑ لیا، پھر سمجھ آیا کہ وہ تو ایک معاون کی طرح حرکت کر گیا ہے، مگر دستانے واپس کیسے کرے، یہ سوچ کر چپ رہ گیا۔ پروین نے اپنی کلائیاں ہلائیں اور اکڑا ہوا گردن کاٹھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اولڈ میڈی کو آکوپنکچر کے ذریعے بچانے میں لگی ہوئی تھی، پوری طرح دھیان مرکوز تھا، لمحہ بھر کی غفلت کی گنجائش نہیں تھی۔ اس سے پہلے 8-9 گھنٹے حراست میں بھی کاٹ چکی تھی، کل ملا کر 11-12 گھنٹے تک جاگ رہی تھی۔ اب اس کا مزاج حد سے زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا۔ اس نے تیوری چڑھائی اور جولیانا پر نگاہ ڈالی، اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی، تمہیں دماغ نہیں ہے کیا؟ ظاہر ہے میں اولڈ میڈی کا علاج کرنے آئی ہوں۔ جولیانا کا دل جیسے بیٹھ گیا، اس نے ہونٹ کاٹ کر نرمی کا ڈھونگ رچایا، پروین غلط مت سمجھو، یہ کیپٹن فرشاد ہی تھے جنہوں نے کہا کہ تم جیل سے بھاگ گئی ہو۔ اب جب تم سامنے ہو تو میں نے بس سوال کیے ہیں۔ لیکن پروین نے اس کی بات انسنی کر دی اور فرشاد کی طرف دیکھا، اپنی تھکن دباتے ہوئے بولی، میں نے اسے بچا لیا ہے، اب تمہارے ساتھ تھانے چلتی ہوں۔ اور یہ، اس نے سالس کی طرف اشارہ کیا، کیا اسے پہلے رہا کیا جا سکتا ہے؟ ہم مجبور تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا ہم نے اس کے خون میں نامعلوم اجزاء نہیں پائے تھے؟ سالس نے کہا۔ پروین نے سوالیہ نظروں سے فرشاد کی طرف دیکھا۔ جوئل چونکا، نامعلوم اجزاء؟ سب کی نظریں فرشاد پر جم گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، ہاں، اولڈ میڈی کے خون میں کچھ نامعلوم اجزاء پائے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں شک ہوا ہے کہ مس پروین نے کوئی نیا نشہ ایجاد کرنے کے لیے اس پر تجربہ کیا ہے۔ غیر قانونی دوا بنانا بھی جرم ہے، اس لیے ہم نے اسے حراست میں لیا۔ سب کو بات سمجھ میں آ گئی۔ طبی حادثے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کو اس طرح فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اب وجہ سامنے آ گئی تھی۔ صرف پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ نیا نشہ، یہ الفاظ اس کے ذہن کو کھٹکنے لگے، مگر وہ اس وقت اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سوچنے کی ہمت نہ رہی۔ وہ خاموش رہی تو سالس نے پوچھا، یہ نامعلوم اجزاء آخر ہیں کیا؟ فرشاد نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ دراصل کیڑے مار دوا کے اثرات ہیں، مطلب کسی نے اولڈ میڈی کو زہر دیا تھا۔ اگرچہ نوکر نے گواہی دی کہ پروین نے کبھی دوائیں استعمال نہیں کی، مگر اس واقعے نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی، لہٰذا مس پروین آپ کو تفتیش میں تعاون کرنا ہوگا۔ البتہ اس بار ضمانت مل سکتی ہے، جب اصل مجرم پکڑا جائے گا تو آپ پر کوئی الزام نہیں رہے گا۔ یہ سن کر پروین نے جمائی لی اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کیپٹن فرشاد، کیا آپ مجھے ہتھکڑی لگانی ہے؟ فرشاد گڑبڑا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ مس پروین، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ صرف بیان دینا ہے، ہتھکڑی کی ضرورت نہیں۔ اچھا،
پروین نے ابرو اچکایا اور چلنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ ثالث پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ثالث نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے ابھی کپتان فرشاد کو اغوا کیا تھا۔ میرا جرم بہت بڑا ہے، مجھے بھی تھانے جا کر قید ہونا پڑے گا، ہے نا کیپٹن فرشاد؟ فرشاد کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ نہیں، مجھے قید ہونا چاہیے۔ ثالث نے پروین کا بازو پکڑ لیا۔ بہتر ہے ہمیں اکٹھے ہی بند کر دو فرشاد۔ میری معلومات کے مطابق تو آپ دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ ثالث کی سیاہ آنکھوں میں چمک آئی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور آنکھ کے کونے کے تل مزید نمایاں ہو گئے۔ ہم منگنی کر چکے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں۔ فرشاد کے ہونٹ پھڑکے، وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگا یہ شخص محض اپنی محبت کا دکھاوا کر رہا ہے۔ جوئل بولا، میں تمہیں تھانے لے جاتا ہوں، بیان ختم کر کے فوراً واپس لے آؤں گا۔ فرشاد خاموش ہو گیا۔ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جولیانا، جسے سب نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا، پیچھے رہ گئی۔ اس نے پروین کو 3 طاقتور ترین نوجوانوں کے حصار میں دیکھ کر دل میں جلن محسوس کی۔ اس نے مٹھی بند کی اور پھر جھک کر موبائل اٹھایا اور ایک پیغام بھیج دیا۔ باہر رپورٹرز کا ہجوم تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پروین کو دیکھا، وہ شہد کی مکھیوں کی طرح لپک آئے اور گھیر لیا۔ فرشاد کا چہرہ اتر گیا۔ ثالث نے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ جوئل نے کوئنٹن کی طرف دیکھا، جو بھیس میں بھیڑ میں گھلا ملا ہوا تھا۔ یوں پولیس کے سول کپڑوں والے اہلکار، مہدی فیملی کے محافظ اور سمتھ فیملی کے گارڈز سب مل کر رپورٹر کے ارد گرد ایک انسانی دیوار بن گئے۔ پروین نے یہ دیکھا، ایک اور جمائی لی اور پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ ایک رپورٹر چلایا، کیپٹن فرشاد مشتبہ ملزم اسپتال میں کیا کر رہا تھا؟ اولڈ میڈی زندہ ہے یا مر گیا؟ عوام کو جواب دینا چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ پروین جیل سے بھاگی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود قصوروار ہے؟